नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह पर अचानक किस किस्म की आफत आ गई, एक हंगामी नोयत का ऑपरेशन क्यों किया गया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, फौज को एक हंगामी नोयत का बयान क्यों जारी करना पड़ा, इमरान खान साहब ने कैसे एक खौफनाक वार को उल्टा कर रख दिया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से सामने आई है। अब एक तरफ ये खबर आई और दूसरी जानिब GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में सिर्फ 40 मिनट पहले एक इंतहाई हैरानकुन खबर आ गई। ये खबर अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज पर चली है। पहले आपको इस खबर के जो दो अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत के नुकात हैं जो कि इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक है, इन दो नुकात से आगाह करते हैं और उसके बाद आपको दो जमीनी हकायक भी बताएंगे। अब GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो खबर है जो अब से कुछ देर पहले सिर्फ जियो न्यूज पर चली है, इस खबर के पहले हिस्से में यह कहा गया है कि तहरीके इंसाफ के अंदर से दो शख्सियात इस वक्त ये कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव को रोका जाए। इसी खबर में इन दोनों शख्सियात के नाम भी लिखे गए हैं। इस खबर में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अब एक नई कोशिश शुरू की जा रही है ताकि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दरमियान मुबैना लड़ाई रोकी जा सके। यहां पर इस खबर का दूसरा नुक्ता इंतहाई हसास नोयत का है और इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि PTI के अंदरूनी जराए कहते हैं, यानी ये जो अल्फाज हैं ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज इस खबर में इस्तेमाल किए गए और इस खबर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज के मुताबिक PTI के अंदरूनी जराए कहते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की दूरियां खत्म करने के लिए सबसे अहम नोयत का काम फैसल वोहडा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त फैसल वोहडा हैं और इसी खबर में फिर परवेज खटक का जिक्र भी किया गया। उसके बाद यह दावा किया गया कि परवेज खटक भी इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव की सूरत हाल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां एक अहम तरीन बात यह भी है कि आज से 2 हफ्ते पहले इस किस्म की इतला भी सामने आई थी कि परवेज खटक की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर से भी एक मुलाकात हुई थी जो कि एक रिटायर्ड फौजी हैं। लेकिन इस खबर का जो तीसरा हिस्सा है जो अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज पर चली है, इसका तीसरा हिस्सा भी बहुत हसास नोयत का है और इस खबर के इस तीसरे और हसास नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मोनिस इलाही भी इमरान खान साहब को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और खान साहब को मशवरा यह दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कशीदगी बढ़ेगी तो इसका नुकसान PTI को होगा। इमरान खान साहब के मफाद में यह टकराव नहीं है। लेकिन इसके बाद इस खबर का चौथा नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल है। अब इस खबर के चौथे हिस्से में यह लिखा गया कि PTI के अंदर कुछ लोगों ने इमरान खान साहब से यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर तहरीके इंसाफ का टकराव होता है तो इससे PTI को नुकसान होगा, इससे फौज का भी नुकसान होगा और जाहिर है कि जब तहरीके इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इमरान खान साहब सबसे मकबूल लीडर है, तो इस पूरी सूरत हाल में इदारे को, मुल्क को और तहरीके इंसाफ को नुकसान होगा। इसी खबर में ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि जराए के मुताबिक, ये जराए के मुताबिक के अल्फाज जो हैं ये भी इस खबर का हिस्सा हैं और ये लिखा गया कि जराए के मुताबिक ये जो कोशिशें हैं ये इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नरम कर सकती हैं
ان کے موقف کو مائل کر سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو تبدیلی ہے یہ بغور دیکھی جا سکے گی۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا سب سے حساس نوعیت کا نقطہ لکھا گیا اور اس نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ایک جارحانہ پالیسی ہے، جو ایک جارحانہ رویہ ہے، اس پر زیادہ مطمئن نہیں ہے، لیکن یہ لوگ عمران خان صاحب کے منہ پر کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میری خبر نہیں ہے، بلکہ یہ جیو نیوز کی خبر میں کہا گیا۔ اس کے بعد اسی خبر کے الفاظ کے مطابق پارٹی میں کچھ تیز ترار لوگ بھی موجود ہیں جو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ عمران خان کے کانوں میں سازشی نظریات اور غلط معلومات بھی انڈیلتے رہتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کشیدگی بڑھتی رہے۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کے حالیہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصل واؤڈا نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ خان صاحب کچھ لوگ آپ کی آستین کا سانپ ہیں، یہ آپ کو نااہل قرار دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے دی ہے، لیکن اس پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ہی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی لڑائی فوج سے نہیں ہے، اور پوری پی ٹی آئی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور مکمل طور پر متحد ہے۔ اب یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے اندر اس قسم کا کوئی بھی جو اختلاف رائے ہے اس کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تردید کی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک انتہائی اہم نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی عمران خان صاحب کی آج کے دن میں ایک انتہائی حساس نوعیت کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو لاکھوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، اور اگر ابھی آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ویڈیو کو ہزاروں مرتبہ شیئر کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی ویڈیو ہے۔ خان صاحب اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ویڈیو آج کے دن کی ہے، اور آج کے دن میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اب اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے ارد گرد بہت بڑا ہجوم بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی گاڑی کو جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حالانکہ جب میاں نواز شریف کی اسی مقام پر پیشیاں ہوتی تھیں تو ان کی گاڑی عدالت کے بالکل سامنے پارک کی جاتی تھی، لیکن اب عمران خان صاحب کو پیدل عدالت تک جانے پر مجبور کیا گیا، اور اس وقت انتہائی خطرناک قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے، کیونکہ اس دوران اتنی دھکم پیل ہوئی کہ وہاں جو واک تھرو گیٹ تھا وہ واک تھرو گیٹ ٹوٹ گیا، ایک عجیب و غریب قسم کی افراتفری پیدا ہو گئی، اور عمران خان صاحب کو دھکے بھی لگے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی زندگی کو ایک منصوبہ بندی کے تحت خطرے میں ڈال رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک انتہائی اہم نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف کو آج کے دن میں پہلا خوفناک جھٹکا لگا ہے، اور اب شہباز شریف کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کی بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں امین الحق، انہوں نے یہ کہا آن ریکارڈ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ جس قسم کے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا، اور ہم کسی بھی وقت وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جنرل باجوہ کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں
اب سے کچھ دیر پہلے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ایسے انکشافات کر دیے جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ یہ آج کا تازہ ترین انٹرویو ہے اور اس میں خان صاحب نے دو اہم ترین نکات میں کیا حساس جملے بولے، کن طاقتور شخصیات کے نام لیے، ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے اس کو بھی پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کیا، یہاں تک کہ جو پاکستانی میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹس پر بھی اس انٹرویو کا کوئی حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق جو خبر ہے اس کو پبلش نہیں کیا گیا۔ اب خان صاحب سے اس انٹرویو کے دوران جو پہلا سوال تھا یہ شہباز گل پر جنسی تشدد کے متعلق ایک تازہ ترین ویڈیو کے حوالے سے کیا گیا۔ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ نوعیت کا سوال تھا اور خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ ویڈیو کس قسم کی ہے، جو کہ شہباز گل پر جنسی تشدد کی ویڈیو ہے، آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور اسی طرح شہباز گل پر جنسی تشدد کے متعلق جو تصاویر عمران خان صاحب تک پہنچائی گئیں ان تصاویر کے متعلق بھی جو روسی ٹی وی کے اینکر ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ انہیں کس وقت پتا چلا کہ شہباز گل کا جنسی استحصال کیا گیا۔ اب یہ جو سوال تھا اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ الفاظ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں۔ خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے چیف آف سٹاف شہباز گل کو اغوا کیا گیا، گرفتاری کا لفظ نہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو اغوا کیا گیا، شہباز گل کو ٹی وی پر ایک بیپر کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ کچھ نامناسب ہوں لیکن ان کو اغوا کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، ان کو ایک قانونی عمل سے گزارنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد شہباز گل پر جنسی تشدد کی ویڈیو کے متعلق خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اور پہلی مرتبہ خان صاحب نے انٹرنیشنل فورم پر اس قسم کا حساس انکشاف کیا، اور خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ شہباز گل کو 2 دن تک مارا گیا، اس کے بعد شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا، اور پھر خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب مجھے شہباز گل پر جنسی تشدد کا پتہ چلا اور جب مجھے یہ پتہ چلا اور کچھ تصاویر میرے پاس آئیں جس سے ثابت ہوتا تھا کہ شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ بیان دیا کہ ہم ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے شہباز گل کا جنسی استحصال کیا۔ تو میرے اس بیان کے فوراً بعد مجھ پر مقدمات بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا۔ خان صاحب نے اشارتاً بتایا کہ یہ مقدمات کس نے بنائے، کون ان مقدمات کا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن خان صاحب نے جیسے ہی اس نقطے کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہت حساس نوعیت کے انکشافات کیے تو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر اس کو سنسر کر دیا۔ اب اس نقطے میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے حق میں بولنے کی پاداش میں پہلے تو میری تقریروں پر پابندی لگائی گئی، شہباز گل پر جنسی تشدد کی جو رپورٹ ہے یہ پاکستانی ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے اپنے خلاف ہونے والی ایک خوفناک سازش سے بھی پردہ اٹھایا اور ایک بہت حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ یہ انکشاف عمران خان صاحب نے پچھلے 3 ماہ میں کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور پہلی مرتبہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے خان صاحب نے انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے روسی میڈیا کو یہ بتایا کہ اب خان صاحب کے خلاف ایک نئی سازش کہاں پر بنی گئی ہے، اس سازش کے 4 کردار کون ہیں، اور یہ سازش کس نوعیت کی ہے اور کس شہر میں تیار کی گئی ہے۔ اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ خوفزدہ ہیں کہ تحریک انصاف اگلا الیکشن کلین سویپ کر جائے گی، اس لیے نہ صرف یہ کہ میری تقریروں پر پابندی لگا دی گئی بلکہ مجھ پر دہشت گردی کا انتہائی بھونڈا اور مضحکہ خیز قسم کا مقدمہ بھی بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا جو آخری حساس نقطہ تھا یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی حساس نوعیت کی تازہ ترین خبر ہے، اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ انہیں معلوم ہے، یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ انہیں معلوم ہے
کہ اگر یہ مجھے گرفتار کر بھی لیں گے تو تحریک انصاف اور میری مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اب ایک نئی اور خوفناک قسم کی سازش تیار کی گئی ہے۔ اس سازش کے دو حصے ہیں اور خان صاحب نے اس سازش کے دونوں حصے پہلی مرتبہ میڈیا پر بیان کیے۔ اس سے پہلے خان صاحب نے یہ جو تازہ ترین سازش کی گئی، جس کے متعلق خان صاحب نے کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی شیئر کی، کیونکہ خان صاحب کو پچھلے 72 گھنٹے میں کچھ اداروں سے کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن ملی تھی، تو خان صاحب نے اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر بتایا کہ اب ان کے خلاف کس قسم کی گھناؤنی اور نئی سازش تیار کی گئی ہے۔ اور خان صاحب نے بتایا کہ اس سازش کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ ایک بند کمرے کے اندر ایک سازش بنی گئی کہ میری جان لے لی جائے، لیکن اب اس سازش کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مجھے راستے سے نہ ہٹایا جا سکا، یعنی جس طرح سے پہلے پلان کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو راستے سے اس طرح سے ہٹایا جائے کہ ان کی جان لے لی جائے، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے راستے سے نہ ہٹایا جا سکا تو اب دوسری سازش یہ کی گئی ہے کہ مجھے نااہل کروا دیا جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کروا دیا جائے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ موجودہ کرپٹ ٹولے کی پاکستان کی عوام میں کوئی قبولیت نہیں ہے، اور اس وقت جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کرپٹ ٹولہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ خبر عین اس وقت آئی جب راولپنڈی میں GHQ کے جو حلقے ہیں وہاں پر ایک بہت غیر معمولی ہیپننگ ہوئی، ایک بہت غیر معمولی سرگرمی ہوئی، ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہوا۔ اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کی جو ٹائمنگ تھی یہ بہت زیادہ اہم تھی، اور اصل میں یہ ایک بہت غیر معمولی ٹائم پر ہونے والی بہت ہی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ اب یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر ہوئی جب رانا ثناء اللہ نے عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے باوجود کوئی 5-6 دن کے بعد دوبارہ سے خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک آپریشن پلان کیا ہوا تھا۔ اس پوری صورتحال میں اس کور کمانڈرز کانفرنس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسی کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کانفرنس میں سیکیورٹی معاملات کے اوپر بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے پاک فوج ہنگامی اقدامات کرے گی، اور جو ہر شخص سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ اگرچہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے اس میں کوئی سیاسی نقطہ شامل نہیں ہوتا، لیکن عام نالج کی یہ بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے نازک سیاسی معاملات میں اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں تو ان اجلاسوں میں سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس خبر کی اب تصدیق بھی کی گئی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اب ایک ہنگامی نوعیت کا ایکشن کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اب تک کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد اہم ترین انٹیلیجنس اطلاعات بنی گالا پہنچی، اور بنی گالا سے ایک ہنگامی نوعیت کا میسج لاہور بھیجا گیا، اور اس میسج کو ملنے کے بعد پنجاب میں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک بڑا ایکشن کیا گیا۔ اب اس ایکشن سے جڑی خبر کے دو اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی، جی دوبارہ سن لیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ اب سے کچھ دیر پہلے آج کے دن میں باضابطہ طور پر درج کر لیا گیا، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی اور تہلکہ خیز خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس کے متن میں یہ کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے معزز عدلیہ اور سرکاری افسران کو ڈرایا اور دھمکایا، اور یہ کہا کہ ہم تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ہاشم نے رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک ہنگامی ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب چونکہ پولیس نے رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR باقاعدہ درج کر لی، اور رانا ثناء اللہ پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات بھی ہیں،
اس لیے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے لیے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ایکشن کیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ گجرات کے تھانے میں درج کیا گیا۔ اس مقدمے کی جو مدعیت ہے یہ ایک شہری کی ہے، لیکن اس مقدمے کے اندراج کے بعد مونس الائی نے ایک ہنگامی بیان جاری کیا، اور اس بیان میں مونس الائی نے کہا کہ رانا ثناءاللہ تم ہمارے وزیراعظم عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے، جھوٹے مقدمات میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب تم پر شواہد کی بنیاد پر اور قانونی نکات کی بنیاد پر ایک سچا مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اب ہم تمہیں گرفتار کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور ایکشن کیا گیا، اور صوبائی وزیر جو ہیں راجہ بشارت، انہوں نے ایک ہنگامی بیان جاری کیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات میں بے قصور لوگوں کی جو گرفتاریاں ہونی تھی وہ ہو چکی، جو پیشیاں ہونی تھی وہ ہو چکی، اب اصلی مقدمے میں اصلی مجرموں کی گرفتاریاں ہوں گی، یعنی اب ہم رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کی اب تصدیق بھی کی ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔